अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम का आज इफ्तिताह कर दिया है। बड़ी अहम ये स्कीम है, ख़ास तौर पर इस वक्त जिन मौशी हालात से हम गुजर रहे हैं उसमें इस चीज़ का अदराक और इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है हमें वो नज़र आ रही है कि हमारी 60% से ज़ायद आबादी जो यूथ पर मुश्तमिल है उसको फोकस किया जा रहा है। आसान कर्जे दिए जा रहे हैं और इसमें उम्र की जो हद है वो 21 से 45 साल तक के लोग जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। 5 लाख तक के जो कर्जे दिए जाएंगे वो बिला सूद होंगे और जो उसकी बताई जा रही है कि 75 लाख तक ये कर्जे दिए जा सकेंगे। सैलाब में हमने देखा कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है, तो इसका एक दूसरा पहलू ये है जो ज़रूरी शोबे दिए जाएंगे उसमें हमारे किसानों को फोकस किया जाएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर को इसमें फ़ोकस किया जाएगा ताकि वहाँ पर भी ज़्यादा बेहतरी आए। और आज शहबाज शरीफ साहब ने जब स्पीच की तो उन्होंने कहा कि इससे पहले जब मैं वज़ीर आला था पंजाब का तो तब भी हमने इस किस्म की जो स्कीम्स हैं उसका इजरा किया था, और इससे पहले जो स्कीम नवाज शरीफ साहब के दौर में थी उसमें 99% नौजवानों ने अपना जो लोन है वो वापस किया था। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि जब हमने लैपटॉप स्कीम का इजरा किया तो उस पर तनकीद की गई, लेकिन हमने हमेशा से हमारी ये पॉलिसी रही है कि हम नौजवानों को फोकस करते हैं और यूथ को रोज़गार फराहम करते हैं और उनके लिए तालीमी लिहाज से जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उस पर भी हम नज़र रखते हैं और उनको वो प्रोवाइड करते हैं। ये यूथ स्कीम जो है ये कितनी इम्पॉर्टेंट होगी, जो लोन स्कीम जिसका अब इजरा किया गया है, आज उसका इफ्तिताह हुआ है और हमारे जो नौजवान और पढ़ा लिखा तबका है वो तौर पर इससे किस हद तक फ़ायदा उठा सकेगा, इन तमाम तर चीज़ों पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। और इस वक्त जो पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब। डॉक्टर साहब भी सीनियर तजियाकार हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। वाया स्काइप हमें हमायूं खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। हमायूं खान साहब सीनियर तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया हमायूं खान साहब आपका भी। और लाहौर स्टूडियोज़ में आज़म खान साहब हमारे साथ मौजूद, आज़म चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज़म चौधरी साहब जो हैं वो सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। साफ़ी साहब आपसे आगाज़ कर लेती हूँ, कितना अहम है ख़ास तौर पर इस सख्त मौशी सूरत हाल में इस किस्म के फ़ैसले करना, नौजवानों को फोकस करना, उन्हें रोज़गार फराहम करना। और फिर हमारे यहाँ जो एक माइंड सेट है वो उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ एक ख्वाहिश होती है एक नौजवान पढ़े लिखे तबके की हमें नौकरी मिल जाए और वो भी सरकारी नौकरी मिल जाए। ये एक माइंड सेट हमारे यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन उससे आगे बढ़कर उनको आसान शराइत पर या बिला सूद 5 लाख तक कर्जा दे दिया जाए ताकि वो अपना कोई रोज़गार, अपना कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस जो है वो उसको डेवलप करें, उसको इस्टेब्लिश करें, ना सिर्फ खुद वो रोज़ी कमाएं बल्कि और भी लोगों को इसमें इंगेज करें, उनको भी रोज़गार फराहम करें। इस अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कितना अहम लग रहा है? जी नाहिद, मैं ख़बरें पढ़ रहा था वफाकी काबीना का जो आज इजलास हुआ उसके हवाले से भी, और फिर जो तकरीब हुई जो प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस इन एग्री लोन्स के हवाले से जो एक नया स्कीम अनाउंस किया गया, इसके हवाले से जो ख़बरें सामने आई है अभी तक, उस पर वज़ीर आज़म साहब ने बरमला इस बात का एतराफ़ किया है कि एक तो पाकिस्तान को शदीद माशी मुश्किलात का सामना है और उसके लिए उन्होंने जो IMF के साथ 90 जायज़ा रिपोर्ट की जल्द तकमील और उसके बाद जो है माली सूरत हाल में बेहतरी के हवाले से मुतअद्दिद मरतबा बात की कि उसी के बाद ही मुमकिन होगा जब IMF के साथ हम किसी ख़त्मी नतीजे पर पहुँचेंगे तो बाईलेटरल और मल्टीलेटरल जो हमारी शराकतदारी है बाकी मुल्कों के साथ वो आसान हो जाएगी और फिर माशी मुश्किलात में कमी आ जाएगी। लेकिन वज़ीर आज़म जो है इस वक्त पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब, इनकी एक आदत है इस किस्म के स्कीम शुरू करने के लिए कि मुश्किल सूरत हाल में मुश्किल फ़ैसले ले लेते हैं। जब पंजाब के 3 दफ़ा वज़ीर आला रहे तब भी आपने देखा कि वहाँ पे नौजवानों के लिए रोज़गार स्कीम हो, लैपटॉप स्कीम हो, नौजवानों को जो गाड़ियों की फराहमी के स्कीम्स हो, और भी बहुत सारे कर्ज़जात की मुख्तलिफ स्कीम का जो उन्होंने वहाँ पे इजरा किया और फिर उसकी तकमील भी की। मुखालिफिन ने तरह तरह से उन पर इल्ज़ामात लगाए कि सियासी
رشوت دی جاتی ہے، اور جو آخری جو لیپ ٹاپ اسکیم پہ کوئی 40 ارب کے لگ بھگ، اور اس کے ساتھ جو روزگار اسکیم پہ 40 ارب ایک صوبے نے جب خرچ کیے تو اس پہ بہت واویلا مچا. لیکن آج وزیر اعظم صاحب نے اس کی تفصیلات بھی بتائی کہ ہمارے ملک میں نوجوان ہی سب سے زیادہ صادق اور امین ہے. وہ جو قرضے پنجاب حکومت نے اور پھر نواز شریف صاحب کے دور میں وفاقی سطح پہ جو نوجوانوں کو دیے گئے تھے، اس کی واپسی کی شرح 90% سے بھی زیادہ ہے. یعنی آپ اس سے ان پروگراموں کی افادیت دیکھیں، نوجوانوں نے لیا پھر واپس بھی کیا. پاکستان میں یہ تاثر ہے کہ جب بینک سے قرضہ لے، کسی ادارے سے قرضہ لیا جائے تو بدقسمتی سے اس کی واپسی پھر نہیں ہوتی. بہت سارے کیسوں میں جو بڑے قرضہ جات ہے، ہمارے جو بڑے جاگیردار ہے، سرمایہ دار ہے، کارخانہ دار ہے، جب ان کو قرضہ ملتا ہے تو پھر واپسی اس کی تقریباً 80% ناممکن رہتی ہے. لیکن اس کیس میں وزیر اعظم صاحب کا کہنا ہے کہ نوجوانوں نے 90% قرضے واپس کیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا فگر بتا رہے ہیں. اور اسی تقریب میں سن رہا تھا کہ جو وزیر اعظم صاحب کی جو معاون ہے شزا فاطمہ، اور اس سے قبل مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی اس بات کی نشاندہی کی، اور وہ حقیقت بھی ہے کہ پاکستان میں 40 سال سے کم کی آبادی کی تعداد بہت زیادہ ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً کوئی 15 کروڑ کا لگ بھگ جو ہے جن کو ہم نوجوان کنسیڈر کر سکتے ہیں، وہ پاکستان میں بسنے والے نوجوان ہے. تو یہ ایک بہت بڑی آبادی ہے. اگر ان کو انکریج کیا جائے، ان کو اس قسم کے قرضے دیے جائے، ان کو سہولت کاروبار کے لیے فراہم کی جائے، تو یقینی طور پر اس کا مثبت ہی ایک پہلو سامنے آئے گا. نوجوان جب بے روزگار ہوتا ہے، فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے، دہشت گردی کے واقعات میں بھی اس قسم کے جو جہاں جہاں پہ بے روزگاری کی شرح زیادہ ہے، ہم نے نوٹ کیا کہ وہاں پہ دہشت گردی اور انتہا پسندی بھی عروج پاتی ہے. تو ہر لحاظ سے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں جو فیصلے جو اور بھی بچت پالیسی کے حوالے سے بھی ہوئے، لیکن اگر اسپیسیفکلی ہم اس جو پی ایم یوتھ بزنس ان ایگری لونز کے جو اسکیم ہے، یہ ہر لحاظ سے ایک احسن اقدام ہے. اس سے نوجوانوں کا حوصلہ ملے گا، اور یہ تاثر بھی جو کچھ حلقے پہ لا رہے ہیں کہ پاکستان خدا نخواستہ دیوالیہ ہو رہا ہے، تو یہ بھی حکومت نے ایک تاثر دیا ہے کہ ملک دیوالیہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ مستقبل کے لیے وہ معاشی پالیسیوں پہ، اچھے معاشی پالیسیوں کے لیے بھی سرگرم ہے. ٹھیک ہے، اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کیے جا رہے ہیں. اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ بھی میسج اس کے ذریعے جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ اس کو کتنا پازیٹیو دیکھ رہے ہیں؟ ایسی اسکیمز کا اجرا ان لانگ رن جو ہے وہ کتنا فائدہ مند، کتنا مؤثر ثابت ہوتا ہے؟ اور خاص طور پر میں چاہوں گی کہ دونوں کو آپ ذرا فوکس کیجیے گا، ایک تو نوجوانوں کے حوالے سے، اور ایک جو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر جو اس سے متاثر ہوا ہے اس کو بھی اپڈیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپلفٹنگ کے لیے کام ہو رہا ہے. ابھی جو صافی صاحب بات کر رہے تھے ناہید، وہ یہ تھی کہ ہمارے ملک میں رجحان تھا سرکاری ملازمت کا، کیونکہ اس کے ساتھ بہت ساری پرکس ہوتی ہیں اور بہت سے ایڈوانٹیج ہے. وہ یہ جو فیوڈل سوسائٹی کے اثرات تھے نا، یہ اس وجہ سے تھا. اور حکومت میں آپ جا کے نائب قاصد بھی لگ جائیں تو حکمرانی کا کانسیپٹ آتا ہے. یہ میں نے آپ سے کہا نا، یہ فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے. تو یہ فیوڈل مائنڈ سیٹ اب گزشتہ کچھ عرصے سے کمزور ہوا ہے، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 15-20 برس سے اب نوجوانوں میں یہ رجحان نظر آتا ہے کہ وہ کاروبار کی طرف جائیں. اور آپ ابھی اسلام آباد میں نکل جائیں اور کسی بھی شہر میں نکل جائیں، آپ کو آئی ٹی ریلیٹڈ، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے بزنس بڑے مزے کے اور نئے آئیڈیاز کے ساتھ یہ لوگ نوجوان کرتے ہیں. یونیورسٹی سے نکلے، یونیورسٹیز کے اندر بھی اب اس طرح کے وہ بنے ہوئے ہیں، پروجیکٹس ہیں جس میں نوجوان یہ کرتے ہیں. انکیوبیشن سینٹرز ہیں، آئیڈیاز دیے جاتے ہیں، بتایا جاتا ہے، گائیڈ کیا جاتا ہے. تو اب یہ ہو رہا ہے اور نوجوانوں میں یہ رجحان بن رہا ہے. ضرورت یہ تھی کہ سرکاری سطح پر اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. گزشتہ دور حکومت میں میاں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے تو اس دور میں ایسے پروجیکٹ بنائے گئے. یہ وہی ہے جس کو احساس وغیرہ کا بعد میں نام دے دیا گیا. اصل پروجیکٹ وہی تھا. جیسے بے نظیر انکم سپورٹ کو بھی ایک اور نام دے دیا گیا. یہ وہی پروجیکٹ چلے آ رہے تھے، ان کے نام بدلے، اور نام بدلنے کے ساتھ وہ جو یوتھیاز یا جو بھی ان کے کھلاڑی بٹھائے گئے، ان لوگوں نے ان چیزوں کو مشکل بنا دیا. پراپوگنڈا بہت تھا، ایڈورٹیزمنٹ بہت تھی، سوشل میڈیا پہ ہنگامہ بہت تھا، لیکن عوام تک اس کی رسائی نہیں تھی. اب
جو میاں شہباز شریف کی حکومت ہے اس نے اس طرف توجہ دی ہے، اور خاص طور پہ یہ دیکھیے 5 لاکھ کا جو قرضہ ہے جی بالکل وہ شخصی ضمانت پر ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز آپ کو پلیج نہیں کرنی ہے نا. اسی طرح جو اس سے زیادہ قرض سود بھی 5%. شرح سود اس پہ آئی تھنک 5 لاکھ پہ نہیں ہے، نہیں ہے 5 یہ لاکھ پہ بلا شرح سود سود ہے، نہیں جی، ہے، جی، 15 لاکھ سے اوپر آج 15 لاکھ سے 15 اوپر 5% 75 ہے. تو یہ ہماری جو ہے نا ہسٹری، اس میں بھی ایک نئی بات ہے. اس سے جو آگے کی بات ہے ابھی جس کو سراہنا بھی چاہیے اور یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے گورنمنٹ سے بھی اور اداروں سے بھی کہ اس سلسلے میں ایک اور پہلو بھی ہے، میں ابھی اس کا ذکر کرتا ہوں. دیکھیے جیسے ابھی کہا گیا کہ قرضوں کی واپسی کی شرح 95% ہے، بالکل ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ جو اخوت کے لوگ ہیں یا بنگلہ دیش میں جو وہ کون سا بینک تھا، گرامین بینک تھا، گرامین بینک 1% سود لیتا تھا، اخوت 0% ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تجربات جو پاکستان میں ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں، اور دیگر ملکوں میں بھی یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر آپ عوام کا ہاتھ پکڑیں اور اس سے اس کی یہ جو بیوروکریٹک مشینری ہے وہ کم سے کم کرتے چلے جائیں، آسانی بڑھاتے چلے جائیں، تو لوگ کاروبار میں مشغول ہو کر آپ کا قرضہ اتارنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے اور خوشحالی ہمارے قدم پکڑے گی. ہم اس آئیڈیا کا خیر مقدم کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس معاملے میں آسانیوں کی طرف جائے گی. وہ جو ایک روایتی ریڈ ٹیپ ہوتی ہے اس کو اکھاڑنے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے تو آسانی ہوگی، فائدہ ہوگا. اور یہ کابینہ کا آج کا فیصلہ مجھے لگتا ہے اسی جانب ایک قدم ہے. ٹھیک ہے، میں اعظم چودھری صاحب کی طرف جاؤں گی لاہور. اور اعظم چودھری صاحب سر مجھے یہ بتائیے گا کہ انٹرپرینیورشپ کو کس حد تک فروغ ملے گا یہ آج جس اسکیم کا اجرا کیا گیا ہے اس سے، اور نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کتنی آسان ہو پائے گی اور زراعت کے شعبے کو جو ہے کس حد تک فائدہ ہوگا؟ شکریہ نہید. ایک چیز دیکھیں بڑی پاکستان کے لیے خوش قسمتی ہے کہ پاکستان میں مور دین 50% وہ یوتھ ہے. یوتھ ایک سب سے بڑا ایک کسی بھی ملک کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک طاقت ہوتی ہے جو ملک کی اکانومی کے اندر اپنا ایک بھرپور رول پلے کرتی ہے. آپ باقی مغربی دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جب ایک بچہ 10th کلاس سے اوپر جاتا ہے تو اس کے والدین، اس کے اساتذہ اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ اب کچھ نہ کچھ ساتھ کرنا شروع کر دو. وہ پارٹ ٹائم بچے جابز کرتے ہیں اور اس اکانومی کے اندر اپنا حصہ ڈالنا شروع کرتے ہیں. ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے آگے چل کے جو کام کرنے ہیں تو وہ اس کے لیے کوئی اپنے راستے تلاش کرتے ہیں. پاکستان کے اندر ہمارے پاس بہت بڑی ایک یوتھ کی طاقت ہے، لیکن ہم ابھی تک اس کے لیے کوئی ایسی راہ متعین نہیں کر پائے اجتماعی طور پر کہ یوتھ کو نوکری والے کنسیپٹ سے نکل کے بزنس والے کنسیپٹ کی طرف ڈائیورٹ ہونے کی ضرورت ہے. لیکن ایک اچھی چیز یہ ہے کہ دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں انٹرپرینیورشپ میں، آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کے اندر یہ ایک اب جذبہ جو ہے نا پیدا ہو رہا ہے. پچھلے دنوں لاہور کے اندر ایکسپو سینٹر میں نا ایک یہاں پہ ایکسپو ہوئی فیوچر ٹیک کے حوالے سے. اس کے اندر میں نے دیکھا کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے وزٹ کیا جس میں 90% یوتھ تھی، اور وہ بچے اپنے طور پر وہ کر رہے ہیں آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر، انہوں نے بہت کمالات اس میں دکھائے. اس کے ساتھ ساتھ آپ خواتین کے حوالے سے مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا، 1-2 دن پہلے خواتین کی ایک انٹرپرینیورشپ کی گیٹ ٹوگیدر تھی، وہاں دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ اپنے طور پر خواتین بچیاں وہ اس وقت کر رہی ہیں. اب اصل چیز یہ ہے گورنمنٹ کا اقدام بہت اچھا ہے کہ قرضے ان بچوں کو دینے چاہیے، فائنینشلی سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ اپنے لیے بزنس کے کھڑے کریں. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ان بچوں کو کیونکہ بزنس کا پتہ نہیں ہوتا، ان کے لیے آغاز کرنا مشکل ہوتا ہے. جب کوئی بندہ نیا کام شروع کرتا ہے تو 5, 7, 10, 20 لاکھ روپے اتنے زیادہ وہ میٹر نہیں کرتا، وہ اس کے نئے کام میں اخراجات ہو جائے. گورنمنٹ کو اصل دیکھنے کی سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ ان بچوں کو کوئی ہنر سکھائے جائیں. جو بچے کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی سکل حاصل کر لیتے ہیں ان بچوں کو ترجیحی بنیادوں پر ساتھ قرضے دیے جائیں تاکہ وہ اپنا بزنس سیٹ کریں، اپنے آپ کو وہ سٹینڈ کر سکے. کیونکہ اگر ایک بچہ ایک بزنس کھڑا کرے گا تو وہ ساتھ کئی بچوں کے لیے جاب بھی کریٹ کرے گا، ان کو بھی ساتھ سپورٹ کرے گا. لہٰذا ترجیحی بنیادوں پر ان بچوں کو لے کے آنا چاہیے جو سکلڈ ہوں. اچھا، اس میں صافی صاحب اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت 1-2 چیزیں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کی کہ دیکھیں ریکوری ریشو دیکھیں آپ
ہمارے ایگریکلچر میں اور ہمارے یوتھ میں ریکوری ریشو بہت اچھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذمہ دار لوگ ہیں. دوسرا یہ ہے کہ قرضے بہت چھوٹے ہوتے ہیں. ان قرضوں میں وہ محنت کرتے ہیں, وہ ساتھ گورنمنٹ کی بھی بینکوں کی بھی ادائیگیاں کرتے ہیں, ساتھ اپنے لیے بھی اپنا بزنس اسٹینڈ کرتے ہیں, کھڑا کر لیتے ہیں. لیکن اس میں ایک افسوسناک پہلو بھی ہے. آپ دیکھیں اے ڈی بی پی جو ایگریکلچر میں قرضے دیتی ہے, تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 50,000 یا 1 لاکھ روپے کا قرضہ ہوتا ہے زمیندار کا, وہ بیچارہ آگے آگے بھاگ رہا ہوتا ہے, پیچھے پولیس اس کا دوڑے لگا رہی ہوتی ہے. یہ رویے بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. جو بہت بڑے بڑے قرضے لے رہے ہیں, انڈسٹریلسٹ جو ہیں, ان کو تو پوچھا نہیں جاتا. چھوٹے قرضے والوں کو اس طرح دبانا نہیں چاہیے, ان کے لیے تھوڑی سی آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہر قرضہ جو لینے والا ہے اس کا کاروبار بھی ترقی کر رہا ہو اور وہ کمائی بھی کر رہا ہو. ٹھیک ہے. میں ہمایوں صاحب سے ان کا ٹیک لینا چاہتی ہوں. ہمایوں صاحب, ایک تو اوورآل آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ کتنی فائدہ مند ہے اسکیم؟ پھر آسانیاں جو ہیں وہ ضرور پیدا کرنی چاہیے. پچھلی حکومت پر بھی یہ تنقید کی جاتی تھی کہ وہ بہت زیادہ اس میں پیپر ورک انوالو تھا اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات تھیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے باہر نکلنا چاہیے. بہت آسان طریقے سے آپ قرضے لے سکیں, قرضوں کی واپسی ہو سکے, یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہوتی ہیں. جی بالکل, بہت اہمیت کا حامل یہ جو آج کا کیبنٹ کا ڈیسیجن تھا, اور اس کے بعد یوتھ منسٹری نے جو یہ انیشیٹو لیا, اور پرائم منسٹر نے جو ہے یوتھ بزنس اور ایگری لون کے جو اس کا جو افتتاح کیا. فاروق صاحب نے, رشید صاحب نے اور چودھری صاحب نے جو ذکر کیا, ساری باتیں ایکسیلنٹ. پی ڈی ایم کا اس وقت اگر آپ دیکھا جائے تو بہت بڑا مسئلہ ہے اکانومی کو اسٹیبل کرنے کا. کولیشن گورنمنٹ ہے, اپوزیشن اپنے معاملات کو جو ہے وہ اور ان کے لیے خراب کر رہی ہے. آئی ایم ایف کے ریویو چل رہا ہے, ایک سچویشن آف انسرٹینٹی جو ہماری پبلک میں. اچھا, یو این کی جو رپورٹ ہے, یو این پاپولیشن فنڈ کی رپورٹ ہے, اس کے مطابق پاکستان دنیا کی 5th لارجسٹ ینگسٹ پاپولیشن ہے. 63% جو ہماری کنٹری کی پاپولیشن ہے وہ 15 سے 33 سال کے درمیان ہے. یہ بہت بڑا بلج ہے. اب اس میں جو اگر آپ گورنمنٹ کی انیشیٹو لیں, آج کا انیشیٹو اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. انہوں نے جو میرے باقی دوست تھے, کولیگز تھے, انہوں نے ایکسیلنٹ بتایا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. لیکن جو گورنمنٹ سٹیپس لے رہی ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو بہت سراہنے والی بات ہے کہ اس ڈیفیکلٹ اکنامک سچویشن کے اندر, جبکہ آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ ریویو چل رہا ہے جس میں سبسڈیز کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے, گورنمنٹ ایک بڑا پاپولر اور اسٹرانگ ڈیسیژن لے رہی ہے کہ 63% بلج کے لیے کیا کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں. ایگریکلچر کے اندر اگر آپ صرف دیکھ لیا جائے تو جو ینگر پیپل ہیں جن کے پاس چھوٹی چھوٹی زمینیں ہوں گی, اس میں ویلیو چین ایڈیشن کا اضافہ ہوگا, اس میں سولرائزیشن ہو سکتی ہے, اس میں میکنائز فارمنگ ہو سکتی ہے. 5 لاکھ کہنے میں تو چھوٹا سا قرضہ لگتا ہے, لیکن اگر جس کے پاس 5, 10 یا 15 کنال زمین ہو اور اس پہ وہ ایگریکلچر کے اندر کچھ کرنا چاہ رہا ہے تو یہ ہی اور شی کین ڈو امیزنگ تھنگز. ایکسیلنٹ انیشیٹو. اس کے پہلے بھی جو حکومت گزری ہیں ان کے بھی اچھے انیشیٹو تھے, لیکن توجہ ذرا کم تھی. اس سے پہلے والی چیزیں لے لیں, اگر آپ پی ایم ایل این کی, شہباز شریف صاحب کی لیپ ٹاپ اسکیم واز ایکسیلنٹ. اس کے بعد جو ہے جو منصوبے بنائے گئے تھے اس وقت لوگوں کی تنقید ہوتی تھی, لیکن میرا خیال ہے وقت نے ثابت کیا کہ یہ کام عوام کی بھلائی کے لیے, اور اسٹیٹ جو ہے وہ ایز اے بزنس اینٹی یا ایز اے بینک نہیں سوچتی. اس کو کچھ چیزیں ایسی کرنی پڑتی ہیں جو کہ ان پاپولر ہوتی ہیں یا وہ پروفیٹیبل نہیں ہوتی, لیکن سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کے کانسیپٹ میں وہ کرنی پڑتی ہیں. یہ بڑا اچھا انہوں نے اقدام کیا. میرا خیال ہے اس میں جو باقی دوستوں نے کہا کہ کچھ چیزیں ہیں جس کو اور سٹریم لائن کرنا چاہیے. قرضے, چھوٹے قرضے, بینکس جو ہیں ہمارے پرائیویٹ بینکس ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے اس کو ابلیگیٹری کرنا چاہیے کہ ان قرضوں کی آسانی ان کی طرف سے بھی ہونی چاہیے. شرح سود کم ہونی چاہیے ینگسٹرز کے لیے, اور اگر یہ چیز ہو جائے تو یہ جو ہمارا جاب سیکنگ کلچر ہے وہ جاب کریشن کلچر کے اندر بدل سکتا ہے. اور یہ میرا خیال ہے بہت اہم جو ہے سٹیپ ہوگا اگر یہ حکومت اس چیز کو کام کرنے میں کامیاب ہو جائے, باوجود اس کے کہ ان کے سامنے اتنی بڑی اکنامک مشکلات اور چیلنجز ہیں کہ اگر ان میں سے 10% بھی یہ کرنے میں ہو جائے اس سال تک تو میں سمجھوں گا کہ بہت بڑی کامیابی ہوگی ان کی. جی ٹھیک ہے. اچھا ناظرین, آج کابینہ کا بھی بڑا ایک اہم اجلاس ہوا ہے, اس کے پوائنٹس جو ہے مزید میں چاہتی ہوں کہ اس کے علاوہ لون سکیم کے علاوہ جو چیزیں اس میں آج جن کی اپروول ملی ہے اس پر بات کر لیں. جو ڈسکشن ہوئی ہے انرجی کے حوالے سے, خاص طور پر جو ہے توانائی کی بچت کے حوالے سے, پہلے ہم نے دیکھا کہ انرجی پالیسی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی,
آج وزارت اطلاعات و نشریات کی کابینٹ میں جو ہے وہ بڑا اس کو اپریشیٹ کیا گیا کہ انہوں نے اپنے طور پر جو ایک مہم چلا رہے ہیں، لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انرجی کرائسس میں کس طرح سے نپٹا جاتا ہے، انرجی کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی بہت زیادہ کوتاہی ہمیں دیکھنے میں آتی ہے. تو لوگوں کو جو ہے اویئرنیس پہنچانا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. پھر وزیر اعظم صاحب نے جو بریک ڈاؤن ہوا تھا اس پر انہوں نے معافی مانگی، اور اس سے پہلے ہم نے یہ کلچر دیکھا نہیں ہے کہ آپ کے ملک کے جو وزیر اعظم ہیں وہ ان چیزوں پر اتنا زیادہ سنجیدگی سے ان کو لے رہے ہیں، وہ تمام ذمہ داران کو کٹہرے میں لے کر آ رہے ہیں، وہ پوری انویسٹیگیشن کروا رہے ہیں کہ کس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا جس سے عوام کو بہت مشکلات ہوئیں اور ہمیں نقصان اٹھانا پڑا. اور اس پر انہوں نے ایکسکیوز بھی کیا کہ عوام کو جو مشکلات ہوئی اس پر ہم اس سے معافی مانگتے ہیں. اور توشہ خانہ کے حوالے سے بھی جو ہے ایک نئی پالیسی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہے، اس پر بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے. اور صافی صاحب آپ سے ہی آغاز کر لیتے ہیں. بڑا اہم منٹ میٹنگ آج کی رہی ہے، بہت سارے اس کے نکات ہیں، چیدہ چیزوں پر ہم بات کر لیتے ہیں. انرجی کرائسس کے حوالے سے جو اس وقت بہت بڑا ایشو ہے ہمارا، اس پر میں چاہتی ہوں کہ ہم ذرا اس سے آغاز کر لیں. جی ناہید، یہ جو توانائی بچت کے حوالے سے جو بات چیت تھی یا وہ وفاقی کابینہ کے ایجنڈا پہ ٹاپ پہ تھا، اور وفاقی کابینہ نے زیادہ تر وقت اسی پہ گفتگو کی اور اسی حوالے سے کئی فیصلے کیے. جو آپ نے بجلی کے بریک ڈاؤن کی بلیک آؤٹ کی بات کی، اس حوالے سے بھی وجوہات جاننے کی کوشش کی گئی، اور وفاقی وزیر توانائی و بجلی ان کو خصوصی ٹاسک دیا گیا کہ پتہ لگایا جائے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. ہم پچھلے 2-3 سال میں میجر اس قسم کے بلیک آؤٹ دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے درست نشاندہی کی کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا، لیکن اس وقت کی حکومتوں کو توفیق نہ ہوئی کہ وجوہات جاننے کی کوشش کی جاتی. تو یہ ہم ایک بہت بڑے بریک ڈاؤن کا، جس کا ایک ہی دن میں پاکستانی معیشت کو تقریباً 80 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے انڈسٹری کو اور مختلف مدات میں. تو یہ اس حوالے سے بہت سنجیدگی دکھائی دی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے دوسری بات کی کہ اس پورے اجلاس پہ ہماری اطلاعات یہ ہے، کچھ ہمیں اندر کی جو خبریں مل رہی تھی اس کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ کی کاوشوں کو بہت سراہا گیا، وزارت اطلاعات کے کاوشوں کو سراہا گیا کہ توانائی بچت اسکیم کے حوالے سے جو عوامی مہم چلائی گئی تھی وفاقی وزارت اطلاعات کے نیچے، وہ انتہائی کامیاب رہی. اس کا رسپانس بہت اچھا رہا، اور 30 سے 40% تک بچت کو یقینی بنانے کی کوشش کی گئی. اس لیے آج وفاقی کابینہ نے قومی سطح پہ ایک وسیع پیمانے پر آگاہی توانائی بچت آگاہی مہم شروع کرنے کی منظوری بھی دی ہے. تو ظاہر اب یہ ایک میگا جو ہے مہم ہوگا، اور اس میں الیکٹرانک، پرنٹ، سوشل میڈیا، عوامی سطح پہ لوگوں کو بتایا جائے گا. اور یہ بچت پالیسی اپنانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ 2 چیزیں تو طے ہے کہ ایک تو ہمارے وسائل کم ہیں، دوسرا ہمیں توانائی کی وسائل کی بھی کمی کا سامنا ہے. تو یا تو آپ کے پاس پیسے زیادہ ہو تو آپ توانائی کے مہنگے ذرائع کو، جس طرح ترمل ہے، جس طرح باقی آپ کی جو ہے آپ مہنگی توانائی کے جو ذرائع ہے اس کو خریدیں گے، استعمال کریں گے، یا پھر آپ بچت کریں گے. آپ مکمل ترک تو نہیں کر سکتے توانائی کے استعمال کو. اچھا صافی صاحب، آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں، چونکہ آج کے یہ کیبنٹ میٹنگ میں اس میں سیاسی جو معاملات ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ہم ظاہر بات کریں گے جو سیاسی معاملات چل رہے ہیں اس وقت. خیبر پختونخوا سے لحاظ علی صحافی ہیں ہمارے ساتھ، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ کی طرف آؤں گی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا لحاظ علی صاحب. جی صافی صاحب، اوور ٹو یو. جی، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو توانائی بچت مہم تھی یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ایک پالیسی کی منظوری دی گئی. ہم جانتے ہیں کہ جو صرف توانائی کی شعبے میں ہمارے جو امپورٹ بل کا 30 سے 40% ہم خرچ کرتے ہیں، جو ہمارے زر مبادلہ ہے، وہ صرف توانائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے امپورٹ بل کی ادائیگی میں یہ پیسے ہمارے چلے جاتے ہیں. تو یہ اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ کسی طریقے سے جو سرکاری اداروں میں بے دریغ استعمال ہوتا ہے، بدقسمتی سے کچھ سرکاری اداروں میں بجلی کی جو ضیاع ہے اس کو اگر روکا جائے، لائن لاسز کو اگر ہم روک لیں،
جو بلوں کی عدم ادائیگیوں کا جو ایک مسئلہ ہے اگر اس کو ہم قابو کریں اور لوگوں کو بتائے کہ ضرورت کے وقت ہی ہم توانائی کا استعمال کریں تو اس سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے. یہ اہم نقطہ تھا وفاقی کابینہ کے اجلاس کا. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا جو آج کل بہت پاکستان کی سیاست میں بھی اس ایشو کو اچالا جاتا ہے توشہ خانہ کے حوالے سے. تو وہ پالیسی آپ جانتی ہے کہ وفاقی کابینہ نے کیبنٹ کی ایک خصوصی کمیٹی بنائی ہے اور وہ مسلسل ایک نئی پالیسی متعارف کروانے کے لیے ان کی کوشش ہے. آج اس کا ایک ڈرافٹ جو تھا وہ وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا گیا اور اس میں کئی تبدیلیاں کی گئی. جو اپوزیشن کی کچھ جماعتوں کو اعتراض ہے کہ جب سے توشہ خانہ قائم ہے اب تک توشہ خانہ کی تمام تفصیلات مستحض کی جائے اور اس قسم کی اس میں ٹرانسپیرنسی لائی جائے. تو وفاقی کابینہ نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ توشہ خانہ کے جو استعمال ہے یا توشہ خانہ کا جو توشہ خانہ کے حوالے سے جو سرکاری پالیسی ہے اس کو وہ ریویو کر رہے ہیں اور وزیر اعظم صاحب نے خصوصی طور پر ہدایت کی ہے کہ اگلے اجلاس میں کابینہ کے اجلاس میں ڈرافٹ پیش کیا جائے اور امکان یہی ہے کہ اگلے کابینہ کے اجلاس میں نئی توشہ خانہ پالیسی کی منظوری دی جائے گی. یہ ضروری اس لیے بھی ہے کہ ملک کے ایک بہت بڑے جو سیاسی لیڈر ہے توشہ خانہ کے استعمال کے غلط استعمال کے نتیجے میں شدید الزامات کے زد میں ہیں. بلکہ الیکشن کمیشن کا جو ان کی جو ابھی تک فائنڈنگ ہے اور ان کے سامنے جو حقائق ہے تو کئی وکلاء اور قانوندان اس بات پہ متفق ہے کہ اگر قانون جو موجودہ قانون ہے توشہ خانے کے حوالے سے اس پہ عمل کیا جائے تو عمران خان صاحب کی نااہلی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ اس لیے انتہائی اہم معاملات تھے جس پہ وفاقی کابینہ نے آج اہم فیصلے لیے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ذرا آگے بڑھتے ہیں. سیاسی معاملات پر بھی بات ہوئی ہے, معاشی معاملات پر بھی بات ہوئی ہے. اس وقت میں چاہتی ہوں کہ ذرا سیاسی معاملات پر نظر دوڑا لیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں. ویسے ایک عجیب تماشا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں. 2 اسمبلیاں انہوں نے تحلیل کر دی ہیں. آج ان کے 43 استعفے جو ہیں مزید منظور ہو گئے ہیں. پہلے 11 ہوئے تھے, پھر 35 آج 4تھ اس کا فیز تھا, چوتھے مرحلے میں 124 سب غالباً منظور ہو چکے ہیں. لیکن اب وہ پھر بھی واپسی کی طرف وہ چاہتے ہیں کہ ان کی واپسی ہو جائے. تو کس طرف جا رہے ہیں معاملات سر؟ کیا ہو رہا ہے؟ اتنے جو شروع دن سے فیصلے کیے گئے عدم اعتماد کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت جلد بازی میں انہوں نے فیصلے کر لیے کہ سب نے اکٹھا ریزائن کر دیا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی, لیکن ابھی تو تمام پلانز فیل ہو گئے یہ لگ رہا ہے. وہ جو ہمارے بزرگ جب فارسی مثالیں پیش کیا کرتے تھے نا تو یہ کہا تو فارسی میں نے پڑھی نہیں, تیل میں نے بیچا نہیں. لیکن یہ جو سچویشن ہے یہ فارسی کا ایک مصرع کہے بغیر نہیں ہوگا. وہ نہ جائے رفتہ نہ پائے ماندن آپ نے سنا ہوگا. پتہ نہیں میں نے اس کا وہ ترتیب ٹھیک رکھی ہے کہ نہیں. بات یہ ہے کہ تو بات یہ ہے کہ عمران خان کو کھیلنے کی عادت ہے, جیسے وہ اپنی زبان سے بھی کہتے ہیں نا کہ ایک آپ نے قدم اٹھایا اس کے بعد اس کو واپس یعنی واپس یو ٹرن دے لیا. اس کو پنجابی میں کچھ اور کہتے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو میں کہہ دیتا ہوں. اس میں چاٹنے واٹنے کا ذکر ہے. تو ایک تو ان کا یہ مسئلہ ہے نا. دوسرا ایک اور جو اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے, اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کی جماعت میں اور ان کے سسٹم میں کوئی غور و فکر کا گنجائش نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں مشاورت کی گنجائش نہیں ہے. مثلاً اگر شاہ محمود قریشی ہوں, چند اور لوگ بھی ہیں جیسے وہ جو وزیر تعلیم تھے چودھری صاحب شفقت صاحب, اس طرح اور بھی بے شمار لوگ ہیں جو سیاست کا تجربہ بھی رکھتے ہیں اور وائز بھی ہیں, لیکن وزاداری بھی ہے ان میں, اور وہ آپ کو درست مشورہ بھی دے سکتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ مشورہ جب ہی دینا چاہیے جب کوئی مشورہ لینے والا ہو. تو عمران خان اپنی ذات میں انجمن بنے ہوئے ہیں اور وہ خود فیصلہ کرتے ہیں, خود واپس پلٹ لیتے ہیں. فیصلہ کیا ہے غصے کے عالم میں, پتہ چلا یہ تو غلط ہو گیا تو واپس پلٹ گئے. تو ماضی میں بھی انہوں نے یہی کیا, اب پھر وہ یہ کرنے چاہ رہے تھے. لیکن بات یہ ہے نا کہ ہمیشہ کے حالات تو ایک سے نہیں ہوتے نا. وہ جو بچہ تھا پہاڑ پہ چڑھا ہوا تھا کہ روز گاؤں کو بیوقوف بناتا تھا, شیر آیا اور ایک دن شیر آ گیا اور وہ بچہ پتہ نہیں کہاں گیا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ عمران خان کا یہ معاملہ ہے, اور عمران خان کھیل سمجھتے ہیں قومی معاملات کو, حکومت کو, ریاست کو. تو ایسا نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے. اور جب تک آپ سنجیدہ نہ ہوں اور سنجیدگی سے معاشرت کو سمجھتے نہ ہوں آپ کچھ نہیں ہو سکتے. میں آپ کو ان کی سنجیدگی اور معاملات جی 2 جملوں میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. 13 کے جب الیکشن ہونے والے تھے اور وہ اپنے مینیفیسٹو لانچ کر رہے تھے, اس موقع پر کراچی میں ایک محدود گروپ میں ان سے ملاقات ہوئی. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ 2 دفعہ آئین ٹوٹا مشرف کے زمانے میں, تو آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ اقتدار میں آ گئے تو آپ کیا کریں گے اس مسئلے پر. انہوں نے پتہ کیا جواب دیا؟ ان کا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ نواز شریف کا مسئلہ ہے. تو جس آدمی کی سیاسی بصیرت کا یہ عالم ہو وہ ایسے ہی فیصلے کرے گا. ٹھیک ہے, اعظم چودھری صاحب کی طرف مجھے جانا ہے. سر اب کیوں واپس آنا چاہ رہے ہیں اور پھر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں ہم جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کی تقرری پر بھی عمران خان صاحب کا یہی رد عمل سامنے آیا کہ وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. اب استعفوں کے حوالے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے عدالت میں گئے اور علی ظفر صاحب نے دلائل بھی دیے کہ جب استعفے دے دیے گئے ہیں تو اس کو منظور کر لیا جائے. جب منظور ہو گئے ہیں تو اب آپ جا کر عدالت میں کیا کہیں گے کہ ہمارے استعفے کیوں منظور ہو گئے؟ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اب آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کی تاریخ لینے کے لیے اور نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری کے لیے عدالت میں جائیں گے. کوئی گنجائش موجود ہے آئینی طور پر؟ ویسے تو ڈاکٹر صاحب نے اس ایشو کو پورے کو سمیٹ دیا ہے بڑی خوبصورتی سے. اچھا, خان صاحب جو ہے نا وہ سیاست کو میرا حال ہے سیاست سمجھ نہیں پائے. میں پہلے بھی ایک دفعہ ایک پروگرام میں یہ عرض کر چکا ہوں پی ٹی وی پہ ہی کہ سیاست ایک شطرنج کے کھیل کی طرح کی ایک بازی ہے جس میں آپ کو دماغ کے پورا استعمال کرنا پڑتا ہے. خان صاحب نے ہر وہ کام کیا جس پہ خان صاحب کو بیک فٹ پہ جانا پڑا, یو ٹرن لینا پڑا. دیکھیں جب یہ پارلیمنٹ کے اندر تھے اس وقت انہیں کیا ضرورت تھی کہ سارے پارلیمنٹ میں آپ ریزائن دے کے باہر آ گئے. ٹھیک ہے, سب سے بڑا سیاسی نقصان اس وقت کیا. اس کے بعد صوبائی اسمبلیوں میں آ جائیں, چلیں پنجاب اسمبلی میں آپ نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا, اس کے بعد آپ نے اسمبلی توڑ دی, اس کی بھی کیا ضرورت تھی. کے پی کے اسمبلی جو آپ کی سٹیبل چل رہی تھی آپ نے وہ بھی توڑ دی. اب اس کے بعد آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ قومی اسمبلی میں واپس چلے جائیں, یا تو آپ استعفے قبول کرنے کے لیے حکومت کے اوپر اتنا دباؤ نہ ڈالتے, یا اس وقت آپ کا یہ سٹانس نہ ہوتا, جبکہ حکومت آپ کو بار بار کہہ رہی تھی, پرائم منسٹر بھی کہہ رہے تھے, ہمارے فورن منسٹر بار بار کہہ رہے تھے کہ آئیں بیٹھیں ہم کوئی مساق معیشت کریں, کوئی ملک کے جو مسائل ہیں اس کو مل بیٹھ کے حل کریں. جی آپ نے اس پر توجہ نہیں دی. اس کے بعد جب آپ پارلیمنٹ سے باہر آ گئے تو اس کے بعد وہاں پہ ترامیم ہوئی قوانین کے اندر یا مختلف نیب کے حوالے سے یا باقی, تو اس میں آپ کو اعتراضات شروع ہو گئے. لیکن اس کے باوجود آپ پارلیمنٹ کو نہ تسلیم کرنے کو تیار تھے نہ واپس جانے کو تیار تھے. اب جب آپ کے استعفے قبول کیے جا رہے ہیں تو آپ اس پہ بھی اعتراض کر رہے ہو. یہ سمجھ سے بالاتر ہے ان کی سیاست. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم جو نگران سیٹ اپ ہے. دیکھیں نگران جو سیٹ اپ بنائے گئے ہیں پنجاب اور کے پی کے اندر تو بڑا اچھا ہوا کہ وہاں پہ اپوزیشن اور حکومت کے انہوں نے مل بیٹھ کے فیصلہ کر لیا اور خوش اسلوبی کے ساتھ وہاں پہ ایک نگران وزیر اعلیٰ آ گئے. جب پنجاب کی باری آئی تو آپ بیٹھ کے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھے. پہلے سے طے شدہ تھا کہ یہ بات الیکشن کمیشن میں جائے گی. جب آپ پہلے سے طے کر کے ذہن میں ایک چیز بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن کا اپنا اختیار اور استحقاق ہے. جو نام ان کے سامنے آئے ان میں سے جو نام انہیں سب سے بہتر لگا صوبے کے لیے, صوبے کے عوام کے لیے, انہوں نے محسن نقوی صاحب کو وہاں پہ نگران وزیر اعلیٰ تعینات کر دیا. اب آپ اس پہ وبیلا جو کر رہے ہیں یہ بات بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب آپ کا کیا اعتراض ہے. جس طرح آپ نے 3 نام اپنی طرف سے دیے تھے اسی طرح پی ڈی ایم کی جانب سے 2 نام آئے. اس میں اگر آپ مل بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے تو الیکشن کمیشن درمیان میں آتا ہی نہ. ہو سکتا ہے کہ آپ کی مرضی کا نام جو ہے وہ اس میں فائنل ہو جاتا اور وہ وزیر اعلیٰ بن جاتے. لیکن اب اگر محسن نقوی بن گئے ہیں تو اس پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ صرف آپ سڑکوں کی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں؟ پارلیمنٹ کو آپ ابھی بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے, نہ پارلیمنٹ کی حیثیت نہ پارلیمنٹ کو. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست روز انسان کو سیکھنے کا موقع دیتی ہے اگر کچھ سیکھنے والا ہو تو. اگر پی ٹی آئی سیکھنے کی کوشش کرتی تو
تو یہ 8-9 ماہ کے اندر پی ٹی آئی کو بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس موقع کو ضائع کیا اور سیکھنے کی بجائے اپنی وہی انتشار کی سیاست، سڑکوں کی سیاست، اسی پہ انہوں نے فوکس کیا۔ صحیح ہے، اس کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا، احتجاج کا بھی وہ اس کی بھی ڈیٹس دے رہے ہیں، لاہور سے اس کا آغاز ہوگا، احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ لحاظ علی صاحب بھی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، اور خیبر پختونخوا میں جو سارا نگران سیٹ اپ تھا وہ تو بڑی ایک اچھی خبر اور خوشائند ہماری سیاست کے لیے وہ خبر ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے سارے معاملات طے پا گئے، لیکن جب خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی تقریباً 8-9 سال کی کارکردگی پر نظر دوڑائی جائے، اس کا جائزہ لیا جائے، تو وہاں پر معاملات ہمیں بہت خراب نظر آتے ہیں۔ لحاظ علی صاحب، آپ نے اپنے کالم میں ان چیزوں کو سامنے لے کر بھی آئے ہیں، کیا خرابیاں نظر آ رہی ہیں؟ کیوں وہاں پر معاملات جو ہیں وہ اتنے بگڑے ہوئے تھے؟ اقربا پروری ہمیں وہاں پر نظر آئی، اور جو سارے فیصلے کیے جاتے تھے چند ایک لوگ جو ہیں وہ طاقت کا مرکز تھے وہاں پر۔ بہت شکریہ۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی وہ 5 اور 4.5 سال، یعنی 9.5 سال تک، 2013 سے 2023 تک ان کی حکومت تھی۔ اب پھٹک کے 5 سالہ دورانی کو دے کے اور محمود خان صاحب کے 4.5 سالہ دورانی کو دے کے تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی بنیادی طور پر اس مینیفیسٹو پر عمل درآمد کرتے ہوئے پرویز خٹک صاحب نے ٹھیک ٹھاک ایک بنیاد رکھی تھی، لیکن محمود خان صاحب جو تھے انہوں نے اس بنیاد کو آگے بڑھانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ صحیح، خدا پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مرکز میں بھی حکومت تھی، صوبے میں بھی حکومت تھی، تو توقع کی جا رہی تھی کہ صوبے کو پن بجلی کے بقایاجات مل جاتے، صوبے کو جو اے جی قاضی فارمولہ ہے اس کے تحت پن بجلی کے منافع کے لیے پیش رفت ہو جاتی، صوبے کو قبائلی اضلاع کے حوالے سے جو این ایف سی کی 3% کی تجویز دی گئی تھی وہ مل جاتی، لیکن بدقسمتی سے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو 4 سال کا اچھا تقریباً لحاظ علی صاحب، وقت کی تھوڑی قلت ہے، ذرا کوئکلی آپ مجھے بتا دیجیے گا کیا کیا مسائل آپ کو وہاں پر نظر آئے ہیں؟ آپس میں اختلافات بھی بہت زیادہ تھے، کچھ وزراء کو کبھی ہٹا دیا جاتا تھا پھر دوبارہ رکھ لیا جاتا تھا، ایسے معاملات بھی وہاں پر بہت رہے ہیں جس کی وجہ سے پورے صوبے نے سفر کیا ہے، عوام نے سفر کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو سابق کابینہ ہے اس میں 32 تبدیلیاں کی گئی تھی، 12 وزراء کو فارغ کیا گیا تھا، محمود خان صاحب نے اس کے بعد میں 3 وزراء کو واپس لے لیا، اور جو بڑے مسائل تھے آپ کو خود پتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ اس وقت خیبر پختونخوا کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں ترقیاتی فنڈ کے استعمال کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو ضم شدہ قبائلی اضلاع ہے وہاں پر ترقیاتی کام اور خصوصی طور پر حکومت کے عملداری کے ایشو ہے، وہ اس وقت بڑے مسائل ہیں جو خیبر پختونخوا کو درپیش ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا صافی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، ایک دفعہ پھر کیا دیا جا رہا ہے احتجاج کا یہ، اور جو پروگرام بھی عمران خان صاحب دے رہے ہیں، مطلب یہ ہمارے ہاں اب یہی چیزیں چلیں گی ہماری سیاست میں، جو ہمارے مسائل ہیں، جو عوام کے مسائل ہیں، جو ایکچول میں جن پر کام ہونا چاہیے، جن کو ایڈریس کیا جائے، کام نہیں ہوگا، اور پھر اگر دوبارہ پھر سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو سیاسی درجہ حرارت پھر ایک مرتبہ بہت بلند ہوگا، تو عوام کا تو بہت نقصان ہوگا۔ ناہید، یہ لحاظ علی جو بتا رہے تھے، یہ ہمارے صوبے تو کیا پاکستان کے بہترین ایک اچھے انویسٹیگیٹو رپورٹر ہے، اور ان کو خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے بہت زیادہ معلومات ہے، اور ان کی جو رپورٹس ہیں وہ بہت چشم کشا ہوتی ہے، اور اس میں بہت زیادہ فیکٹ اینڈ فگر ہوتی ہیں، ہم انہی کے پڑھتے رہے۔ تو عمران خان صاحب کی کارکردگی کے حوالے سے اگر لحاظ زیادہ بات کرتے تو بہتر زیادہ بتا سکتے ہیں، اور وہ جو 9 سال کی جو ان کی کارکردگی ہے وہ ہماری صوبے یعنی خیبر پختونخوا کے صوبے کے عوام کے سامنے ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کا دیکھیں سیاست ان کی جو سمت ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں لگی ہے۔ حکومت کے بارے میں تو لحاظ بتا رہے تھے، لیکن میں اگر ان کی مجموعی سیاسی پالیسی کا ہم ذکر کریں، پہلے دیکھیں بتایا میری حکومت کو امریکہ نے گرایا، پھر کہا کہ جنرل باجوہ نے گرایا، پھر کہا حسین حقانی نے گرایا، اور اب جا کے بات رک گئی محسن نقوی صاحب پہ بات رک گئی۔ بھائی ایک ہی بتا دے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ صوبے میں بھی جو ان کی جہاں پہ اقتدار سب سے زیادہ طویل اقتدار پختونخوا میں ان کی رہی ہے، وہاں کے حالت بتا رہے تھے، لحاظ علی آپ کو بتا رہے تھے کہ جو امن و امان کی جو سچویشن وہاں پہ بگڑی ہے
ان 4-4.5 سالوں میں، اسپیشلی گزشتہ 1-1.5 سال میں وہاں پہ جو حالت ہوئی ہے، انہوں نے وہاں پہ جو خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے باقی تمام جو مسائل ہے اس کو پیچھے دھکیل دیا ہے. مہنگائی زوروں پہ ہے، لیکن لوگوں کو اپنی جان کے لالے پڑے ہیں، جان کی بچاؤ. جو آپ اس سے اندازہ لگائے کہ جس صوبے کے دارالخلافہ کے ایک پولیس اسٹیشن میں دہشت گرد گھس کے ڈی ایس پی کو شہید کرتے ہیں، پولیس والوں کو شہید کرتے ہیں، جو سٹنگ وزراء ہے، گورنر ہے، وزیر اعلیٰ ہے، آج تک ان الزامات کا وہ جواب نہیں دے سکے کہ وہ ٹیررسٹوں کو اور عسکریت پسندوں کو بتے تک دیتے رہے. تو اس جماعت کے رہنما کے بارے میں اگر ہم کہیں گے تو لوگ تو یہی ہم پہ الزام یہ ہے کہ ہم تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کی سیاست کا رخ معلوم ہے، نہ ان کو جو ہے آنے والی ان کی جو حکمت عملی ہے اس کا انہیں کوئی علم ہے. بدقسمتی سے وہ دعوے دار بھی اس بات کے ہیں کہ وہ اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں، اور ان کی فالوئنگ بھی بہت زیادہ ہے، وہ کلٹ فالوئنگ ہو یا جو بھی ہو، لیکن پاکستانی عوام کا ایک وسیع حلقہ پھر بھی ان کی باتوں پہ یقین بھی کر رہے ہیں، ان کو فالو بھی کر رہے. تو ایک المیہ ہے، ایک نئی سیاسی سوشل کنٹریکٹ کی اشد ضرورت ہے، مکالمے کی ضرورت ہے، میثاقی معیشت کی ضرورت ہے، جمہوریت کی دوبارہ جو ہے اس کا احیاء انتہائی اہم ہے. تو یہ تمام چیزیں ہمیں دیکھنی ہوگی. اگر عمران خان صاحب کی سیاست کو ہم فالو کریں گے تو وہ تو ہمیں ابھی تک ان کی جو پریویس سیاسی ٹریک ہے وہ بھی تباہ کن نظر آ رہے، اور آنے والے دنوں میں جو ان کی اشتعال انگیز پالیسی ہے اس سے بھی ہمیں بہتری کی کوئی امید نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب سر وقت اب کم ہے، میں چاہوں گی کہ مختصراً اس سارے پروسیس میں عوام جس طرح سے پس رہی ہے اس پر ہم تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں کہ اس موجودہ صورتحال کے عوام پر کیا اثرات ہوں گے. اب ویسے یہ محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے جو لوکل باڈیز سندھ میں الیکشنز ہوئے ہیں کہ لوگ اب تھوڑے انڈیفرنٹ ہوتے جا رہے ہیں، لوگ اب زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے ہیں سیاست میں. جس قسم کے حالات، روز ایک نئی خبر، بے چینی، اور جس طرح سے ہجان برپا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. ہاں دیکھیے، 3 چیزیں پیش نظر رکھیں. اب ایک جملے میں بات کرتا جاؤں گا، آپ نے وقت نہیں مجھے دیا. ایک بات یہ کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں معیشت کے استحکام کے لیے کچھ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور ایون جو فوری کوئی قرضہ ادا کرنا ہے اس کے پیسے بندوبست کرنے ہیں وہ بھی نہیں کیے. تو انٹینشلی وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے. ایک بات. دوسرا، ابھی ذکر کیا صافی صاحب نے کہ صوبے کے تھانے میں گھس گئے، ہے نا. تو یہ جو ٹیررسٹ پاکستان میں آئے ہیں اور خیبر پختونخوا میں اور سابق قبائلی علاقوں میں، یہ بھی عمران خان کی حکومت میں ایک پالیسی کے تحت لائے گئے، اور انہی کے دور میں دہشت گردی شروع ہو گئی. یہ 2 معاملات اگر کہیں بھی جائیں تو معیشت کا کوئی استحکام نہیں ہے نا، اور عوام کا پسنا لازم ہے اس میں. اب ایک اور بات لے لیں، یہ ماضی میں ہم کسی پروگرام میں یہاں ذکر بھی کر چکے ہیں کہ جس وقت معیشت کے استحکام کی طرف جاتے ہیں تو عمران خان کوئی کارروائی شروع کر دیتے ہیں، کوئی دھکا لگا دیتے ہیں. آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ایک دفعہ اکنامسٹ میں سٹوری کی تھی، اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت کا سب سے بڑا سپائلر عمران خان ہے. تو اب عوام کو یہ بات سمجھ میں آنی شروع ہو گئی ہے. سندھ میں بھی سمجھ میں، دیکھیں نا انٹیریئر سندھ میں تو عمران خان کہیں ہے ہی نہیں. ان کا ووٹ بینک متاثر ہو رہا ہے. اب آپ یہ نہ کہیں کہ وہ جو ایک دعویٰ کرتے ہیں مقبولیت کا، اس میں بہت فرق لیکن اگلی جو اس سے بڑی بات ہے، ہمیں بے نظیر بھٹو کی شہادت یاد ہے اور قوم کا رد عمل بھی یاد ہے، پیپلز پارٹی کا بھی، مسلم لیگ کا بھی، اور جماعت اسلامی اور سب کا بھی. بے نظیر کی شہادت کا سب نے سوگ بنایا، صحیح ہے نا، اور پوری قوم اٹھ کھڑی ہوئی. ٹھیک. عمران خان پہ بھی تو حملہ ہوا ہے وزیر آباد میں. کتنے کروڑ لوگ پاکستان میں اکٹھے ہوئے، آپ 1 لاکھ بھی نہیں بتا سکتے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان جو دعویٰ کرتے ہیں حقیقت اس کی بنیاد کوئی نہیں. کسی بھی سیاسی لیڈر پہ حملے کی مذمت بھی ہونی چاہیے اور قوم کو اس پہ رد عمل بھی بالکل دینا چاہیے، ضرور دینا چاہیے. بالکل دے. لیکن کہاں نظر آتا ہے آپ کو عمران خان؟ عمران خان زمین پر نہیں کھڑے. ٹھیک ہے، وقت بالکل ختم ہو رہا ہے، بس 1 منٹ ہے. اعظم چودھری صاحب سے اب آپ یہ بتا دیجئے گا حالات آپ کو کہاں جاتے ہوئے لگ رہے ہیں؟ درجہ حرارت بہت بڑھ رہا ہے سیاسی، پھر احتجاج کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. نہید، اس وقت پاکستان میں سب سے مشکل جو چیز ہے نا وہ پاکستان کی اکانومی کو لے کے ہے. پریشانی والی بات کہ ہمیں اکانومی سٹیبل کرنی ہے. دیکھیں IMF میں جب تک آپ اس میں نہیں جاتے پروگرام میں
पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो उसमें भी आपके देखें IMF का खासा दबाव है, नई टैक्सेशन है। इस सूरत हाल के अंदर हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है, ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। इस वक्त मुल्क को चलाने के लिए आपको जितने पैसे दरकार हैं हुकूमत को वही अरेंज करना इस वक्त बहुत बड़ा एक टास्क है। तो मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल के अंदर भी अवाम को रिलीफ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अफसोस की बात यह है हम सिंध के बाई इलेक्शंस को सामने रखें, उसके टर्न आउट को सामने रखें, तो लोगों के अंदर ऐसा ऐसा एक वो पाए जा रही है, मैं समझता हूँ कि मुतनफ़र हो चुके हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम से। उनका इत्मीनान बहाल करने की ज़रूरत है। और उसके अंदर PTI की जो एहतजाजी सियासत है वो भी उस पर जलती पे तेल का काम डाल रही है। लिहाजा PTI की एहतजाजी सियासत को ख़त्म करने के लिए अवाम को रिलीफ देना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला रोटी है, अवाम की रोटी के लिए आसानियाँ पैदा करे ये हुकूमत, तो मेरा ख्याल है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, आज़म चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद थे। हुमायूं खान से हमें ज्वाइन किया था। लिहाज अली साहब जो हैं खैबर पख्तूनख्वा से, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया था। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।